सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। श्रीलंका में चल रहे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका के रास्ते पर गामज़न है? और अगर है, तो दोनों में क्या मुमासलत है, यानी कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। हमें जॉइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बशानी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान भी श्रीलंका के ही रास्ते पर चल रहा है, बल्कि चल नहीं रहा, भाग रहा है, और जिस तरह की हुकूमत की जो पॉलिसीज चल रही हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं श्रीलंका और पाकिस्तान की, आप इस आर्गुमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखें जी, पाकिस्तान के बेशतर जो खुद पसंद और नरगसियत पसंद किस्म की बर्तरी में मुब्तला लोग हैं, उनके लिए शायद ये इंसल्टिंग स्टेटमेंट हो कि पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पे चल रहा है। इसलिए मैं ये स्टेटमेंट नहीं देता। इसके बजाय मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक जो डिजास्टर है अल्टीमेट, उसके फेस करने के लिए जो जिस ट्रैक पे दौड़ रहा है वो बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, और उसका इंजाम जो है वो वही हो सकता है जो श्रीलंका का हुआ है। तो इस हवाले से जाहिर है सिमिलैरिटीज तो डेफिनेटली हैं, लेकिन रास्ता उनका अपना है, और ये वो रास्ता है जो पाकिस्तान ने श्रीलंका के बरक्स बहुत पहले चुना था। श्रीलंका जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रैक से चलता हुआ आके इस नौबत तक पहुंचा है, जबकि पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 70 साल से एक ऐसी दौड़ में मुब्तला है जिसको कहते हैं ना, नोविश्ताए दीवार को ना पढ़ना कि दीवार पे क्या लिखा हुआ है, उसको नोइंगली, डेलिब्रेटली और इंटेंशनली जो है इग्नोर किया है पाकिस्तान ने। तो आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आल दो के पाकिस्तान को IMF ने जो है वो हाँ कर दी है, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो एक बेल आउट और रेस्क्यू बात समझते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपने आप को जिस दलदल में जो है वो धंसा चुका है, उससे निकलने का तरीका IMF से कर्जा या मजीद कर्जा नहीं। आप जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिस दलदल में धंस चुका है उससे निकलने का रास्ता आईएमएफ का बेल आउट नहीं है, तो फिर लोग ये पूछेंगे तो वो रास्ता कौन सा है? हमें जो है आप हमारी रहनुमाई करें। देखें जी, जितने मुल्क जो है ना फाइनेंशियल डिजास्टर का शिकार हुए या टोटल फेलियर उनका मुकद्दर बना, वो भी IMF के साथ थे। IMF ने उनकी हेल्प की है माजी में, और उस वक्त भी वो कर रही थी। इसकी एक मिसाल आप श्रीलंका ले लें। श्रीलंका इज ए गुड एग्जांपल, चूंकि एक करंट एग्जांपल है और एक नेबरिंग कंट्री है, थोड़ी सी दूर ही सही, समुद्री जजीरा ही सही, लेकिन नेबर में ही आता है। तो उसके जो है देखें, जब उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर किया कि हम जो है वो कर्जे वापस नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल डिफॉल्ट का उन्होंने ऐलान किया, तो उस वक्त भी उनके मुज़ाकरात जो हैं वो IMF के साथ चल रहे थे। जून में जो IMF और गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही थी, उसमें जो श्रीलंकन अथॉरिटीज़ हैं वो रिपीटेडली ये कह रहे थे कि जी हमारा स्टाफ लेवल पे कोई समझौता होने वाला है, एंड एट द एंड ऑफ द डे इज मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी कंक्लूडेड। ये उनका वर्शन था। जबकि 30 जून को गालिबन IMF का जो वफद है, जिसने जो है श्रीलंका से निकलने से पहले ये ऐलान किया कि जी मायदा नहीं हो सकता है, अलबत्ता नेगोशिएशन जो है वो जारी रहेगी। तो ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम आपको कर्जे नहीं देते हैं। बात हो रही थी श्रीलंका और उनके दरमियान निटी ग्रिटी पे कि आप कर्जों का क्या करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू टेक कंट्रोल एंड होल्ड ऑफ द इकोनॉमी, इसको किस तरह किस ट्रैक पे चलाना है, हमारी टर्म्स और कंडीशंस क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने उस वक्त हाथ खींचा जब उनको पता चल गया कि ये टोटल डिजास्टर है। अब उसमें असल चीज की तरफ जब ये फिर एक लंबी डिस्कशन बन जाती है कि क्यों ये मसले का हल नहीं है, कि
یہ ایک بڑی عام سیئنگ ہے ویسٹ میں کہ قرضے کی ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ آپ کے مسئلہ قرضہ ہے اور اس کا حل صرف قرض کی ادائیگی ہے۔ ریسٹرکچرنگ مینس یو آر جسٹ پوسٹ پونڈنگ یور پرابلمس۔ یہ آپ کو جو مسئلے درپیش ہوتے ہیں ان کو آپ ادھر ادھر سے کاسمیٹکلی مینیپولیٹ کر کے تو تھوڑا سا ٹائم بائی کرتے ہیں، قرضہ تو وہیں رہتا ہے۔ اب جو آئی ایم ایف سے پاکستان قرضے لے رہا ہے اور اسپیسیفکلی بغیر کسی ڈراسٹک چینج کے لے رہا ہے، اپنے جو لائف سٹائل ہے اور جو اسپینڈنگ ہیبٹس ہیں اور جو فیلئر آف پلاننگ ہے اس کی موجودگی میں، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا حل نہیں ہے۔ وہ تو صرف یہ ہے کہ آپ کو 2 ملین سے 8 ملین تک مزید بلین تک مزید قرضہ مل جائے گا، بی پر بلین۔ تو آپ اس قرضے کی وجہ سے آپ کے جو آلریڈی قرضے ہیں ان میں مزید 8 بلین کا مزید قرضہ چڑھ جائے گا، اور اس قرضے سے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر پائیں گے کہ آپ کے جو پرانے قرضے ہیں ان کی آپ انٹرسٹ پے کر دیتے ہیں، یا کچھ اپنے جو نظام زندگی آپ نے وہاں پہ ڈیولپ کیا ہوا ہے وچ از انسسٹینیبل اور انبلیویبلی جو ہے وہ لیگزیریس جس کو آپ کہتے ہیں، اور انبلیویبلی جو ہے وہ اوور ویلمنگ ہے سسٹم کے لیے بھی اور ٹریجری کے لیے بھی، اس کو آپ کچھ عرصہ اور آگے جو ہے وہ دھکیل دیں گے۔ تو اس حساب سے میں یہ کہتا ہوں کہ دس از ناٹ اے سولوشن، یہ جسٹ ایک جو ہے ایک اٹیمپٹ ہے وقت کو تھوڑا آگے لے جانے کی۔ شری لنکا میں جو اکنامک کرائسس ہے اس کے پیچھے جو 3-4 بڑے بڑے ریزنز ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے وعدے تو بہت سارے کیے آئی ایم ایف سے بھی اپنی عوام سے بھی، لیکن وہ فلفل ایک بھی نہیں کر پائے، کیونکہ جو وعدے تھے وہ شروع دن سے ہی ان ٹارگٹس کو اچیو کرنا بڑا مشکل تھا۔ انفلیشن جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے 12-13% کے قریب، اور دونوں ہی ملک جیسے پاکستان بھی اور شری لنکا بھی بار بار آئی ایم ایف کا جو ہے بیل آؤٹ لیتے رہتے ہیں۔ پھر ہیوی ٹیکس کٹس جو شری لنکا نے دی، آلموسٹ اب ٹیکس میں تو آپ کے ٹیکس پیئرز میں آپ کے اضافہ ہونا چاہیے، شری لنکا میں تو جو ٹیکس پیئرز ہیں ان میں تو کمی آئی ہے، اور سو مت سو کہ 33% جو ٹیکس کی کلیکشن تھی وہ کم ہو گئی۔ اس کے اوپر یہ کووڈ کا کرائسس بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ گورنمنٹ نے جو سبسڈیز دی ہیں عوام کو اپنے پاپولر سلوگنز کے چلتے ہوئے کہ جی ہم عوام کا بڑا سوچتے ہیں، ان کی دکھ تکلیف کا ہمیں زیادہ پتا ہے، ماضی میں جو حکومتیں رہی ہیں ان سے، اس لیے عوام کو ہم جو ہے یہاں پہ ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ ریلیف جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھی۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا بہت آپ اس کے اوپر بات کریں کہ کیا آپ کو سملیرٹیز نظر آئیں شری لنکا اور پاکستان کے اندر؟ کچھ میں نے بتائی ہیں شری لنکا کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، میرے نزدیک جو بڑے بڑے فیکٹر تھے جن کی وجہ سے سری لنکا کو یہ وقت دیکھنا پڑا، اور وہی فیکٹر جو ہے وہ تھوڑی مختلف شکل میں یا سملر شکل میں جو ہے پاکستان میں موجود ہیں۔ اس میں جو ہے وہ بعض تو بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن ان میں سے جو امپارٹنٹ ترین ہیں، مثلا یہ جو سری لنکا میں گزشتہ 30 سال سے جو حکومتیں، اب اس میں کوئی بات نہیں کہ کس پارٹی کی یا کون سے نظریے کی حکومت رہی ہے، لیکن جو بھی حکومتیں رہی ہیں یک کے بعد دیگرے، ان میں جو چیز کامن رہی ہے وہ تھی کرپشن، اور اس کو آپ پاکستان کے ساتھ بھی جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور حد یہاں تک ہے پاکستان میں کہ جو حکومت بنی ہی جو ہے وہ کرپشن کے خلاف نعرے بازی پہ اور کرپشن کے خلاف اقدامات کرنے کے وعدے پہ عمران خان کی، اس کے دور میں بھی جو اوور آل کرپشن، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے خود کو کرپشن کی ہے پرائم منسٹر نے یا نہیں، لیکن مجموعی طور پہ جو کرپشن کا ریٹ اور جو ریشو رہا ہے پاکستان میں وہ پہلے کی نسبت بڑا ہے، جس کی ایک واضح مثال جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہیں یا دوسرے اداروں کی ہیں جنہوں نے کلیئرلی پاکستان کو لسٹ کیا ہے مور کرپٹ کنٹریز میں، اور جو لسٹ بنتی ہے انٹرنیشنل کے آپ کے کس درجے پہ آتے ہیں اس میں آپ کی درجہ بندی میں اضافے کے بجائے کمی ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آل کائنڈ آف شیڈز آف اوپینینز کی حکومت ہونے کے باوجود، یعنی اس میں تھوڑی سی لیفٹ لیننگ سوشل ڈیموکریٹک پیپلز پارٹی ہو گئی،
یا رائٹ لیننگ سینٹرل لیننگ نواز شریف کی جو ہے وہ رائٹ ونگ پولیٹیکل جو ہے وہ پارٹی ہو گئی، یا عمران خان کا جو درمیان کا ایک انڈیفائنیبل قسم کا سٹینڈ ہے وہ ہو گیا۔ اپنے دعوے سب کے کہ ہم اس ملک میں کرپشن کو جڑوں سے اکھاڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، لیکن نتیجے کے طور پہ جو چیز آتی ہے انڈیکیٹرز اور اشاریوں میں وہ یہ ہے کہ اس میں اضافہ ہوا۔ اب اس کو کہتے ہیں ایک روگ، جس کو ہم روگ کہتے ہیں، انگریزی میں نہیں بلکہ اردو میں روگ، کہ جو روگ بن جاتا ہے، ایک بیماری، باقاعدہ ایک مرض بن جاتا ہے کرپشن۔ یہ دونوں میں سب سے زیادہ مشترک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سری لنکا کے اندر یہ جو حکومت، پہلی شکل تو کرپشن کی یہ ہے کہ یہ جو حکومت جس نے کرائسس کو آخری شکل دی، اس کے اندر آپ دیکھیں تو تقریباً 20 کے قریب ایک ہی خاندان کے لوگ سب سے امپارٹنٹ ترین قسم کے عہدوں پہ جو ہے وہ فائز تھے۔ اس میں خواہ 6-7 منسٹر سے لے کے جو بیوروکریسی میں، ڈیسیجن میکنگ میں، ایڈوائزری پوزیشن میں، کنسلٹنسی میں، اس طرح کی چیزوں میں جو سامنے آن گراؤنڈ۔ لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ جرت کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ملک میں ایک ہی خاندان کے 18 سے 20 لوگوں کو، یا رشتے ناطے کے لوگوں کو، یا تعلق واسطے کے لوگوں کو اس طرح انسٹال کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پردے کے پیچھے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اور ممکن ہے ایسے سینکڑوں لوگوں کی تعداد ہو جو مختلف کیپاسٹیز میں، خواہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ کنٹریکٹر ہے، کوئی ایڈوائزر ہے، کوئی فارن بائر ہے، ڈیفرنٹ قسم کی جگہوں پہ جو ہے آپ لوگوں کو انسٹال کر کے، تو وہ جو ملک کی ٹوٹل دولت ہے، چونکہ اس میں فلسفہ یہ ہے کہ آپ عوام کی نفی کرتے ہیں، یعنی جب آپ حکومت کو اس طریقے سے آپس میں بانٹنا شروع کر دیں، جس کو بندر بانٹ کہتے ہیں، کہ میں وزیر اعظم ہوں، میرا بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، میرا فلاں صدر ہے، میرا فلاں منسٹر آف جو ہے ٹریجری ہے، تو اس کے بعد عوام کا تو میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ آپ عوام کو سڑکوں پہ لٹا کے ذبح کر دیں۔ ڈیموکریٹکلی اور ٹرانسپیرنسی کے اعتبار سے یہ بالکل ان کے گلے پہ چھرا پھیرنے والی بات ہے۔ آپ ان کی سنگین قسم کی نفی کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، جب آپ اپنے خاندان میں اس طرح عہدے اور منسٹریز اور چیزیں جو ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے، یا اب صرف پورا جو ایک انٹیلیجنس ہے، ذہانت ہے، اسکل ہے، ایکسپیرینس ہے، وہ آپ کے خاندان کا مقدر ہے، یا اس میں آ کے سارا مرتکز ہو گیا، یا پھر آپ کوئی بات چھپا رہے ہیں اور آپ نے اپنے ارد گرد ایک دیوار کھڑی کرنی ہے تاکہ آپ کی جو کرپشن ہے، کمیشنز ہیں، کک بیکس ہیں، یہ ساری جو ہے اللیگلٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں یہ باہر نہ جا سکیں۔ ایک آئرن کرٹن جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آپ کرتے ہیں جب جا کے یہ خاندانی یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ ورنہ جب آپ ڈیموکریسی کے نام پہ کسی ملک میں برسر اقتدار آتے ہیں تو آپ کو عوام کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے۔ دس از آل اباؤٹ شیئرنگ۔ ڈیموکریسی ہے ہی شیئرنگ کا دوسرا نام۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے نفی کریں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ایک نمبر یہ کام ہے جو سری لنکا میں وہ جو راجا پکشے اور فلاں راجا اور جو وہ نام بھی تھوڑے مہندا راجا پکسے کے ہی بھائی ہیں، یہ مشکل ہیں، گوٹابایا راجا پکسے۔ ایگزیکٹلی، تو وہ سارے ملا کے آپ دیکھ لیں اور اس کو آپ پاکستان سے سٹننگ قسم کی سملیرٹی کہہ لیں۔ اب یہ کس حکیم نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بتایا کہ آپ پرائم منسٹر جو ہے وہ باپ کو رکھیں، اور منسٹر جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا جو سب سے بڑا سمجھ لیں وہ سیکنڈ ٹو پرائم منسٹر وہ عہدہ ہے، وہ آپ اپنے بیٹے کو دے دیں۔ اب اس میں ضروری نہیں کہ انہوں نے یہ کرپشن کے لیے کیا، لیکن اس میں وہ ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ وہ اپنے بندے کو رکھے بغیر کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ عدالتوں کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کے پروسیس کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، یا کسی طریقے سے سسٹم کو مینیپولیٹ کر کے اپنے خلاف بنائے گئے جو کیس وسیع پیمانے پہ انفیئر اور انجسٹیفائیبل کیسز بنے مسلم لیگ نون کے خلاف، اس سے جو ہے وہ بچنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو پورا میکانزم چاہیے ہوتا ہے اپنے کنٹرول میں، تبھی جا کے وہ کام ہوتا ہے، ورنہ وہ کام ہوتا نہیں۔ ایک سب سے بڑی ایگزامپل ہے یہ کہ یہ دیکھیں، یہ لوگ اس کو کہتے ہیں اقربا پروری ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔
اور ظاہر ہے کہ یہ ڈیموکریسی کی نفی ہے، عوام کی انسلٹ ہے. یہ ایک سملیرٹی ہے اور یہ کوئی معمولی نہیں ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ سری لنکا کا آخر میں یہ بیٹھ جانا اور بالکل دلدل میں پھنس جانے کی وجہ یہی تھی کہ یہ ایک ہی خاندان کے لوگ جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس کو. اب ان کا دوسری جو سملیرٹی ہے وہ کرپشن. تو کرپشن کا یہ عالم تھا کہ تم چھوڑیں سری لنکا کے اندر اپوزیشن کتنی پیٹ رہی ہے یا صحافی کیا لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اس کا کیا، آپ صرف انٹرنیشنل غیر جانبدار لوگوں کو دیکھ لیں تو وہ اس پہ کلیئرلی، یہ جب انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، قرضے نہیں ادا کر سکتے، تو ان کے خلاف جو ہے ایک بینک نے نیو یارک میں کیس کیا تھا جس کو لوگوں نے نوٹس نہیں لیا، چونکہ میں نے اس کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا کسی اخبار میں یا کسی جو یہ موبائل سے ریڈیو ٹی وی پہ ہوتے ہیں کہیں میں نے نہیں سنا کہ وہ ایک بینک تھا جس نے جا کے ان کے خلاف کیس کر دیا نیو یارک میں کہ نہیں جی یہ جو ہے ڈیفالٹ نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے پیسے چھپائے ہوئے ہیں، اس خاندان نے، انہوں نے جو ہے یہ جو امداد کے نام پہ پیسے لیے ہوئے ہیں باہر سے یہ لے کے، تو کہیں بھی انہوں نے ایلوکیٹ نہیں کیے ہماری ریسرچ کے مطابق جو ڈاکومنٹس انہوں نے کورٹ میں پیش کیے، بلکہ وہ پیسے انہوں نے آگے ری چینل کر کے تو آف شور کمپنیز میں جو ہے وہ چھپائے ہوئے. اس لیے ان کو یہ اجازت نہ دی جائے بینکرپسی کی اور ڈیفالٹ کی. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں مئی کی یا اس سے پہلے کی، جب یہ واقعہ جو ہے یہ ڈیفالٹ کا ہوا تھا. اب اس میں اور پاکستان میں کیا سملیرٹی ہے کہ اگر پاکستان آج اس طرح کی کوئی ڈکلیریشن دیتا ہے تو کیا وہاں پہ یہ آرگومنٹ مختلف کورٹس میں نیو یارک سے لے کے لندن کے کورٹس میں نہیں جائے گا کہ جی یہ حکمرانوں نے تو پیسے پہلے ان کی بلڈنگیں تو دیکھیں، یا جو بھی ان کے اثاثے ہیں وہ آف شور کمپنیز میں اس کے حوالے سے پہلے سے رپورٹس موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ مس یوز کیا گیا اور حکمران طبقات نے ذاتی طور پہ اس کو پارک کیا ہوا ہے، خواہ وہ بینکوں میں کیا ہوا ہے، ریئل اسٹیٹ میں کیا ہوا ہے، بلڈنگز میں کیا ہوا ہے، جہاں بھی کیا ہوا ہے. اب اس میں یہ سٹننگ قسم کی سملیرٹی آپ دیکھ سکتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاملات ڈیل کر رہے تھے تو اپریل سے لے کے آئی ایم ایف جو ہے، یہ جو ورلڈ سوشل فورم میں آئی ایم ایف کی جو خاتون لیڈر ہیں ان کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ سری لنکا میں جو کرپشن ہے اس کی موجودگی میں ہم ان کی سپورٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، چونکہ یہ کرپشن کو سپورٹ کرنے والی بات ہے. جب تک آپ اس کا کوئی علاج نہیں نکالتے تو آپ ان کو اوپر سے پیسے دیتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سسٹم تو وہی ہے اور اس سسٹم کے اندر جہاں بھی سوراخ ہیں جہاں سے پیسہ گرتا ہے وہ بند کیے بغیر ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب پیسے ضائع ہو رہے ہیں، مس یوز ہو رہے ہیں. اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے سری لنکا کی ہسٹری ہے کہ وہ جس چیز پہ کومٹ کر کے امداد لیتے ہیں یا قرضہ لیتے ہیں اس پہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ وہ دیگر چیزوں پہ جو ہے وہ جا کے خرچ کرتے ہیں. اب اس طرح کی رپورٹیں جتنے بھی انٹرنیشنل جو دیگر واچ ڈاگز ہیں جو اکانومی کو دیکھتے ہیں یا اس طرح کے ایشوز کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے کنسرن کا کہا. اور اس میں سب سے بڑی ایک بریلینٹ ایگزامپل جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ہے. اس نے بھی اس پہ اپنا کنسرن شو کیا کہ یہ جو کرپشن کی سطح ہے اس میں آپ جو ہے یہ پیسے جو دے رہے ہیں یہ آپ کرپشن کو سسٹین کرنے کے لیے دے رہے ہیں. اب اس میں آ کے سملیرٹی آپ دیکھیں کرپشن کی پاکستان کے ساتھ ملتی ہے. انٹرنیشنلی از اے ٹاک آف دا ٹاؤن کہ پاکستان ایک کرپٹ کنٹری ہے، اس میں اب کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، چونکہ جب خود ہی ان کے وزیر اعظم نے کہاں کہاں جا کے تو عمران خان نے ایز اے وزیر اعظم یہ نہیں کہا کہ جی ہمارے ملک میں تو اتنی بڑی کرپشن ہے کہ پیسہ ہی سب لوٹ کے لے جاتے ہیں، جس سے چینی اتنے ڈر گئے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بزنس کیسے کریں گے، یہ تو ٹیبل سے اٹھا کے پیسے بھاگنے والی کہانی سنا رہا ہے. یہ سملیرٹی تھی جی تیسری بڑی سملیرٹی کرپشن کی. اور اس سے بڑی سملیرٹی جو ہے وہ ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کی. اب لوگ پوچھتے ہیں جی ہیومن رائٹس وائلیشن کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا تعلق ہے، چونکہ ایک جابرانہ قسم کی حکومت جہاں پہ مسلط ہوتی ہے اور جو اپنی غرض، جو اپنی ذات اور سیلف انٹرسٹ کے پیچھے لڑتے ہیں، وہ پھر لوگوں کی ایک کو خوش کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرتے ہیں جیسے پاکستان میں ہوتے رہے. مثلا ریلیجس مائنارٹیز کو اگر کوئی مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ان کا خون بہا رہا ہے، تو آپ نہیں بولتے
چونکہ آپ کے اندر وہ ایتھیکل سٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی. آپ خود جو ہے وہ جب گھٹنوں تک دھنسے ہوئے ہیں, کندھے تک دھنسے ہوئے ہیں, کیا محاورہ ہے اردو کا اس میں, کرپشن میں, تو آپ کیسے لوگوں کو جو ہے وہ اخلاقیات کا درس دیتے پھریں گے؟ لوگوں کو پتہ ہے آپ کون ہیں اور آپ کے ہاتھ جو ہے وہ کس چیز سے رنگے ہوئے ہیں. تو وہ جب آیا ہیومن رائٹس کا ایشو تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان کو کہا کہ جناب آپ, انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ آپ جو ہے وہ سری لنکا کی امداد کو ہیومن رائٹس سے مشروط کریں. پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ کئی دفعہ ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ جی آپ ہیومن رائٹس کا ریکارڈ درست کریں. میں بھی کہ آئی ایم ایف اتنا اس میں ایکٹیو نہ ہو, لیکن اس میں دیگر جو ہیومن رائٹس, مثلا ہیومن رائٹس واچ ہے یا ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے یا اس طرح کے جو واچ ڈاگز ہیں, انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اس میں بہت بڑی جو ہے وہ سملیرٹی ہے. اب اس کا فرق کیا پڑتا ہے کہ جب آپ بند گلی میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ممکن ہے عام حالات میں اس کو کوئی اہمیت نہ دیتا ہو, لیکن جیسا کہ سری لنکا کی ایگزامپل میں ہوا کہ یہ ساری چیزیں مل کے تو ایک امپریشن ڈیولپ کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ملک متاثر ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں یورپین یونین کی, کہ یورپین یونین نے سری لنکا کا جو G+ سٹیٹس تھا, کہ وہ جس میں جو ہے وہ غریب ملکوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ GSP+. ہاں جی, وہ اپنا جو ہے وہ سامان بھیج سکتے ہیں, اس پہ انہوں نے ان کو وارن کیا تھا کہ آپ چونکہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اس لیے ہم آپ کو اس سے نکال سکتے ہیں. یہ پاکستان کے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے. یورپین پارلیمنٹرین نے, ایک دو نے, ممبران نے اور مختلف آرگنائزیشنز نے جو ہے وہ پاکستان کو کہا ہے. جہاں تک میں دیکھتا ہوں ان تینوں جو ہے وہ موضوع پہ, فرنٹس پہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا. نہ کرپشن کی پالیسی بدلی ہے, نہ جو ہے یہ سیکریسی کا اور اس طرح کے کسی تصور میں تبدیلی آئی ہے, نہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ امپروو ہوئے ہیں. تو نتیجہ تن جو ہے وہ سری لنکا اور جو ایک دوسرے کے سمجھ لیں پاکستان اور سری لنکا ایک دوسرے کی اس وقت ایک طرح کی نقل, ایک طرح کی کاپی ہیں. اس لیے دونوں کا انجام ایک ہونا جو ہے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. جی, تھوڑا سا اس میں ایڈ یہ کر دوں کہ جو پریس کی فریڈم ہے شری لنکا کے اندر, وہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے. گوٹابایا راجپکشے کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر تقریباً 40 سے زیادہ جو جرنلسٹ تھے ان کا قتل ہوا. اب آپ آبادی دیکھیں شری لنکا کی, 2.25 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں 40 جرنلسٹ کا مارا جانا, اور وہ بھی ایسے جرنلسٹ جو گورنمنٹ سے سوال پوچھ رہے تھے, ان کی پالیسیز پر تنقید کر رہے تھے, ان کا قتل ہوا ہے. کچھ اسی طرح کی ہمیں جو ہے کہانی پاکستان میں بھی نظر آتی ہے پچھلے 2-4 سال کے اندر, جس طرح سے پریس کی فریڈم کو وہاں پر دبایا گیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو سبسڈیز شری لنکن گورنمنٹ نے اپنے عوام کو دی ہیں, جب ملک کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, وہ بینکرپٹ ہے, تو ایک بینکرپٹ گورنمنٹ کیا عوام کو سبسڈی دے گی؟ ہم نے پاکستان کے اندر بھی دیکھا کہ عمران خان بھی سبسڈی کے نام پہ ابھی جو فیول پرائسز کو ڈراپ کیا اس حد تک, اور وہ احساس پروگرام جو کھانے کا پروگرام ہے جس میں 33% تک وہ جو ہیں وہاں پہ لوگوں کو سبسڈی دے رہے تھے آن فوڈ آئٹمز. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس گورنمنٹ کے پاس خود کے پاس پیسے نہیں ہے, اگر وہ سبسڈی دے گا تو وہ نقصان کس کا ہے؟ وہ اسٹیٹ کا ایونچولی نقصان ہوتا ہے. لوگ پاکستان میں یہ کہیں گے کہ جی عمران خان نے تو بڑا دل دکھایا ہے, عوام کو ریلیف دیا ہے, کھانے پینے کی چیزیں جو ہے ان میں کمی کی ہے, تیل کی قیمتوں میں کمی کی ہے, اس میں پرابلم کیا ہے؟ وہ تو ہمارا ہیرو ہے. عوام تو اکنامکس کو نہیں سمجھتے. باشانی صاحب, آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کو جنہیں ABC بھی نہیں پتا اکنامکس کی؟ انہیں ہم کنونس کریں کہ بھائی یہ جو آپ کو سبسڈیز دی جا رہی ہیں یہ ایونچولی آپ کے ملک کے ان دا لانگ رن آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, اور آج نہیں تو کل آپ ہی کے اوپر اس کا بوجھ آئے گا. کیسے ہم انہیں کنونس کریں بھی؟ تو کیسے کریں؟ دیکھیں جی, سبسڈی جو ہے نا یہ ایک بہت ہی سینسٹیو قسم کا ایشو ہے, اور یہ دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی شکل میں سبسڈی جو ہے وہ ملک دیتے رہے ہیں. یہ جب آ کے WTO جو تھا, وہ ورلڈ ٹریڈ ایگریمنٹ آرگنائزیشن کے جو
انڈر جو ہے یہ جو ایگریمنٹ ہوئے تھے فری ٹریڈ کے دوسرے تیسرے، اس کے بعد ایک ایشو بنا کے انہوں نے کہا جی آپ یہ سبسڈی نہیں دے سکتے، چونکہ یہ فیئر کمپٹیشن کے لیے ایک پرابلم تھا، جس کو دنیا نے تسلیم کیا۔ جہاں کہیں بھی فری مارکیٹ کے ساتھ لوگ منسلک ہوئے اور WTO کے پروٹوکول کے مطابق ہوئے تو انہوں نے اس کو تسلیم کر کے بہت جگہوں پہ سبسڈیز بند کر دی تھی۔ لیکن اس کا آپ نے دیکھا کہ دنیا میں نتیجہ کیا نکلا، کہ لاکھوں کی تعداد میں کسان، کاشتکار، مزدور، اس طرح کے جو ورکنگ کلاس کے لوگ تھے وہ بھوکے مر گئے، وہ فاقہ کشی کا شکار ہو گئے، چونکہ وہ گورنمنٹ کا کوئی آرگینک قسم کا کوئی اوریجنل کریٹو انیشیٹو نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انٹرنیشنلی امپوزڈ قسم کی کنڈیشن تھی جس کو ہر ملک کے اپنے لوکل حالات کو سمجھے بغیر آپ نے امپلیمنٹ کر دیا آنکھیں بند کر کے جی کہ یہ انٹرنیشنلی ضروری ہے، پروٹوکول ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو سبسڈی ہم 40 سال سے دے رہے ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیے بغیر اگر ہم راتوں رات ان کی یہ لائف لائن کاٹ دیتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا۔ اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا پیرو میں، چلی میں، ارجنٹینا میں، برازیل، انڈیا، پاکستان، یہ جتنے اس طرح کے تیسری دنیا کے ملک تھے ان کے اندر اس کا یہ امپیکٹ پڑا۔ اب یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے، سبسڈی کو آپ جو اپنی سوسائٹی کے سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا انفارچونیٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، یہ کوئی رشوت نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان میں سبسڈی ملک کا سب سے خوشحال ترین طبقہ لیتا رہا، یہ گنے کے مالک جو ہے چینی بیچنے والے، شوگر مل کے مالکان، جہانگیر ترین، آصف علی زرداری، چودھری فلاں، یہ لوگ سبسڈی لیتے رہے کہ یہ شوگر انڈسٹری کی جو ایکسپورٹ کی پالیٹکس اور امپورٹ کی وہ آپ کو لمبی کہانی ہے، لیکن پاکستان میں ہر آدمی کو پتا ہے ان کے لیے سبسڈی نہیں ہے۔ سبسڈی ہے کسی بھی سوسائٹی کا سب سے ڈپرائیوڈ اور سب سے زیادہ جو ہے انفارچونیٹ یا لیس فارچونیٹ کلاس، اس کو جو ہے سسٹین کرنے کے لیے لائف جس میں فوڈ ہے، شیلٹر ہے، اس طرح کی بیسک ضروریات ہیں۔ مثلا اس میں کسان ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگی ہی دیہاتوں میں کسان ہیں اور ان کی زندگی زراعت کے گرد گھومتی ہے، وہ وہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، تو ان کو آپ زندگی کو بھوک سے بچانے کے لیے، موت سے بچانے کے لیے کچھ امداد دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک الگ نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ اور یہ جو سبسڈیز IMF بند کرنے کی بات کر رہی ہے یا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا جو WTO یا اس طرح کے، اس کی میں یہ بنیادی طور پہ فرق ہے، اور اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے لیکن اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں تو اس کو بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ مس یوز کیا گیا، اس کو بطور رشوت استعمال کیا جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ کبھی بھی سبسڈی اس نقطہ نظر سے نہیں دیتے جو میں نے آپ کو بیان کیا، جیسے کہ یہ احساس پروگرام ہے یا بے نظیر کا جو وہ پروگرام ہے، یہ دیتے ہیں بطور رشوت ووٹ خریدنے کے لیے کہ جی ہم اتنے پیسے بانٹ رہے ہیں تو جواب میں ہمیں اتنے ووٹ ملیں گے، یہ غریب پاپولیشن ہے یہ ساری ہماری جیب میں آ جائیں گے، یہ جھونپڑ پٹی والے جو ہیں ان کے لیے ہم نے یہ سبسڈی نکالی، ان کو خرید لیا۔ یہ ذہانت ہے وہاں پہ، جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اسی طرح ہے، جب تک اس کو چینج نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک سبسڈی ایک برائب کے طور پہ ایک جو ہے کرپشن کی ایک شکل میں اس کو کہوں گا۔ لیکن سبسڈی کا سسٹم بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا میں کوٹے کا مسئلہ ہے کہ مثلا اسٹوڈنٹ کا یا مائنارٹیز کا اس طرح کا دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، تو اس مقصد کو آپ ایک دم بھی لات مار کے تو نہیں چھوڑ سکتے کہ نہیں جی یہ مقصد ہی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے پھر آپ وے آؤٹ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو کیسے بیلنس کیا جائے۔ دیٹ از دی کیس ود دی سبسڈی۔ لیکن یہ نمبر 4 ہو گئی جو ہے، آپ سمجھ لیں کہ سیملیرٹی جو کسی ملک کو گھٹنوں کے بل لے کے آتی ہے اور اس کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو سری لنکا اور پاکستان کے درمیان ہوئی کہ سبسڈی یعنی گورنمنٹ ٹریجری کو، گورنمنٹ کے پیسے کو، عوام کے پیسے کو عوام کے خلاف بطور رشوت استعمال کر کے ذاتی گین کے لیے، اور ووٹ جو ہے وہ ذاتی گین ہے۔ یہ جو ایڈورٹائز ہے احساس پروگرام کی، یہ تو ایسے کہتے ہیں جیسے یہ کوئی شہنشاہ ہیں اور پیسہ ان کی جیب سے آ رہا ہے۔ یہ کیسے ان کو اجازت ہے کہ یہ اس طرح کے پروگرام کو ایڈورٹائز کریں، اخبارات کے اندر بلینز آف روپی اس پہ خرچ کرتے ہیں؟
جس میں اپنی پبلسٹی کرتے ہیں اور پیسہ عوام کا ہے اور جا بھی عوام کو رہا ہے. جہاں پہ یہ حالت ہو کرپشن اور کرپٹ مائنڈ کی، وہاں پہ آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو ڈیسیجن ہے یا کوئی ایکشن ہے وہ فیئرنیس پہ اور ٹرانسپیرنسی پہ جو ہے وہ مبنی ہوگا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب آپ. دونوں ملکوں میں ایک سملیرٹی یہ بھی ہے کہ دونوں کی جو اکانومی ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ملک کچھ زیادہ بناتے نہیں ہیں جسے دنیا میں بیچا جا سکے. جو بھی پیسہ وہاں آتا ہے یا تو آئی ایم ایف کے ذریعے آتا ہے یا فورن ریمیٹنسز کے ذریعے آتا ہے. پاکستان تھوڑا سا ایک بڑا ملک ہے جس کی آبادی بڑی ہے، جس کے اوورسیز پاکستانیز جو ہے پیسہ بھیجتے ہیں، وہ بہت زیادہ پاکستان کو ریسکیو کرنے میں آتا ہے کام. آخر میں ایک بڑا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دلیل یہ دیتے ہیں جب آپ کسی پاکستان کے شخص سے بات کریں کہ دیکھیں جی ہمارا شری لنکا والا حال نہیں ہوگا، ہماری ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور اس کے چلتے اور پھر ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں. یہ دنیا ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑ سکتی، انہیں ہمیں ریسکیو کرنا ہی ہوگا، بار بار کرنا ہوگا. اگر نہیں کیا تو ہم پوری دنیا کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں. تو آپ اس آرگیومنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس آرگومنٹ میں بہت بڑا وزن ہے، اور اس وزن کی بنیاد پہ ہی آئی ایم ایف جو ہے ان سے ڈیفرنٹلی ڈیل کر رہی ہے. ان کیس آف سری لنکا دے سیڈ نو نو ایبسولوٹلی نو، اور ان کیس آف پاکستان دے سیڈ یس یس. اب اس میں یہی فرق آ گیا کہ بنیادی طور پہ ایک رسک وہاں پہ پوشیدہ ہے، اور وہ رسک ہے نیوکلیئر رسک ہے، وہ ملیٹنسی کا رسک ہے، وہ پولیٹیکل اور ریلیجس ایکسٹریمزم کا رسک ہے، اور وہ ٹیررزم کا رسک ہے جو دنیا فیس کر چکی ہے ماضی میں. آپ کسی بھی فرنٹ پہ دیکھ لیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی یہ بات درست ہے کہ اس میں پاکستان کی انوالومنٹ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. کوئی نیو یارک سب وے میں کوئی بندہ پکڑا گیا بم لے کے جاتا ہوا تو پاکستانی نکلا، کسی ایئرپورٹ پہ کوئی جعلی پاسپورٹ پہ جا رہا ہے فیک پہ تو وہ پاکستانی نکلا. تو یہ کنیکشنز ہیں ماضی کے جو ہے وہ تلخ قسم کے تجربات ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک نیوکلیئر جو کنٹری ہے اس میں دنیا کا یہ کنسرن ہے کہ اس میں یا تو آپ کے ساتھ کوئی ملک حصے دار بن سکتا ہے پیسے دے کے، جب آپ کو تعینات چھوڑ دیا جائے تو آپ کو فائنینشلی انفلوئنس کر سکتا ہے کوئی بھی ملک کہ چلیں جی آپ ہم سے پیسے لیں. مثلا ایران ہے تو ہمارے ساتھ ٹیکنالوجی شیئر کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں، یا سعودی عربیہ لیٹ سے. تو ایک تو یہ رسک ہے، دوسرا یہ رسک ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن اور انسرٹنٹی کی ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ری ایکشنری فورسز ہیں ان کو بوسٹ ملتی ہے، وہ منظم ہوتے ہیں. اور اس انسٹیبلٹی کی سچویشن میں آپ کے ہاتھ جو ہیں، کسی کے بھی ہاتھ جو ہیں وہ نیوکلیئر ارسنل تک، نیوکلیئر آپ کی جو بھی جگہ ہیں ان تک پہنچ سکتے. اس لیے ظاہر ہے دنیا یہ رسک لینا نہیں چاہتی، اور وہ ایک دم وہاں پہ اس طرح کی کسی انارکی کی پوزیشن کو بھی سسٹین نہیں کر سکتی. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان میں لیڈرشپ جو ہے اس کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرے کہ جناب آپ اگر ہمیں پیسے نہیں دیتے تو ہمارے پاس نیوکلیئر ہے. یہ جو بات ہے نا، یہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے، چونکہ نیوکلیئر کا ٹیررسٹ یا اسلامک ایکسٹریمسٹ فورسز کے ہاتھوں لگ جانا ایک دوسری بات ہے، اور پاکستان کی کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ اس طرح کا پوسچر اختیار کرے تو وہ دوسری بات ہے. اور اس میں بہت بڑا فرق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دنیا ان کو کسی طرح کی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. ان کو خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان فائنینشلی کلیپس کر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ ٹیک اوور کرے گا. اس میں تو دو رائے ہیں ہی نہیں، چونکہ اس میں پھر کوئی سینیٹی کی وائس ہے، کوئی ماڈریٹ فورسز ہیں، ان کی بات کوئی نہیں سنے گا، چونکہ یہ حشر انہی کی وجہ سے ہوا ہے سارا، انہی کے ہوتے ہوئے، انہی کے اقدار میں. مثلا آج اگر جو ہے پی ایم ایل این اقدار میں ہے، کل عمران خان تھا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی، تو سب کا کوئی نہ کوئی حصہ تو ہے. تو ان کی بات کوئی نہیں سنے گا. پھر بات سنیں گے وہ طالبان ٹائپ لوگوں کی، جس کو کہ ایک ایکسٹریمزم کا ایک پروسیس شروع ہو جائے گا جس کو دنیا دیکھنا نہیں چاہتی. تو اس لیے یہ فیکٹر بھی جو ہے اپنی جگہ موجود ہے. جی
ऑन दैट नोट एक खबर यहाँ पे मैं देना चाहूँगा। कल रात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुल्क से खिताब किया कौम से, और उसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि पेट्रोल की कीमतों में 18 रुपए और 50 पैसे कट किए हैं और डीजल में 40 रुपए और 54 पैसे। तो ये किया गया है इन द बैकड्रॉप ऑफ कि इंटरनेशनल मार्केट में अब तेल की कीमतें डाउन आई हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। बशानी साहब, आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू।